बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद को 2 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हड़ताल और शटर डाउन की कॉल दी गई थी। पहिया जाम कभी कहा गया था इलेक्शंस में मुबैना धांधली के हवाले से। ताहम जिस तरह की हाइप क्रिएट की गई थी इस एहतजाज के हवाले से और जो हमने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन भी देखी थी, बिलखसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी की जानिब से, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो मायूस कुन रहा है जिस तरह की हाइप क्रिएट की गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके क्या मकासद जहन में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को हम जो है वो एहतजाज करेंगे, और इस एहतजाज में नुमाया कामयाबी ना आने के बाद अब उनका अगला लाएबल क्या होगा, ये हम आज की नशिस्त में उठाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बड़े सालों बाद, बल्कि लगभग 2 दहाइयों के बाद बसंत का जो मेला है वो दोबारा लाहौर में लौट के आया है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की फेस्टिविटीज़ मनाई जा रही हैं। इस्लामपुरा से भाटी गेट तक जो लाहौर की फ़िज़ाएँ हैं वो पतंगों और बसंत के रंगों से मुज़य्यन है। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने एक सियासी पैनल तश्कील दिया है, उनका तारुफ मैं आपसे करा दे। तो हमें ज्वाइन किया अली गौर बलोच साहब ने, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है रज़ा हारून साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन किया अमजद अली खान न्याजी साहब ने, आप पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूमानों का। अमजद अली खान न्याजी साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, बताइएगा आप लोगों ने काफ़ी हाइप भी बनाई और कहा कि मामूलात ज़िंदगी जो है वो 8 फरवरी को ठप होंगे, लेकिन अगर सिद्ध के दिल से आप भी इस बात को शायद एग्री करेंगे कि अगर देखा जाए पूरे पाकिस्तान की तस्वीर हमारे सामने है, पहिया भी चल रहा है, दुकानें भी खुली हैं, 8 फरवरी इतवार है, जो दुकानें बंद होती वो बंद हैं, और जिस किस्म की आप लोग रिस्पांस देखना चाह रहे थे वो रिस्पांस नहीं मिला, इसकी क्या वजह बनी? और दूसरा, क्या मकासद थे 2 साल के बाद एहतजाज और हड़ताल और पहिया जाम की कॉल देने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, अगर आपको पता नहीं किसने एनक दी है जिससे आपको नजर आता है कि बिल्कुल हड़ताल नहीं हुई। पाकिस्तान में ये पहली हड़ताल है जो रजाकाराना तौर पे चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर और जीबी में ताजरों ने खुद की है, और बड़े बड़े बाजार बंद किए हैं। रोडों पे आपको नजर आया होगा, आपको ट्रैफिक थी ही नहीं। सर इस्लामाबाद में मैं अपने घर से स्टूडियोज आया हूं, पहिया भी चल रहा था, दुकानें भी खुली थी। अमजद भाई, अगर शाम को अगर आए हो तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसका भी एक वक्त मुकर्रर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो रिस्पांस मिला है हमारी तवक्कुआत से 200% आगे है। अच्छा, और ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि लोग आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और उन्होंने इस फस्तायत को, इस बर्बरियत को, इस जो सिस्टम है इसको मुस्तरद कर दिया है। बल्कि वो 2024 को 8 फरवरी को जो उन्होंने मैंडेट दिया था उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये उन्होंने साबित किया। आज उन्होंने बताया कि हम जो है वो इस सिस्टम को नहीं मानते। इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने इसको मुस्तरद किया है और बड़े बुरी तरह मुस्तरद किया है। और जो हमें नजर आता है, हमें इतनी तवक्को नहीं थी क्योंकि ये पहली कॉल थी जिसमें किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कहा गया, बल्कि कानून और आईन के दायरे में अपील की गई थी कि आप हड़ताल करें, आप पहिए जाम करें। यकीनन सिविल सोसाइटी ने, ट्रेडर्स ने, और मैं समझता हूं कि जो पहिया चलाने वाले थे उन्होंने अपने व्हीकल्स बंद करके रखे। ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और मैं समझता हूं कि इसके बड़े दूरअस नताइज अच्छा, उस नताइज पे हम आते हैं। अच्छा, मेरी बात दूसरा ये कहना, मेरी बात मुकम्मल होने देना। करें। ये नुक्ता अंजाम नहीं था, ये नुक्ता आज 2026 है, 8 फरवरी, ये नुक्ता आगाज था। इसको जो इवेंट्स हैं वो उसकी मुख्तलिफ शेप होगी जिसमें ये तहरीक चलती रहेगी। ओके, आपने कहा ये नुक्ता आगाज था, अब इसके बाद भी जो है वो चलती रहेंगी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं।
چونکہ میں اسلام آباد بھی ہوں، آپ میاں والی میں ہیں، میں تو اسلام آباد کا بتا دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہڑتال تھی. فیصل آباد میں موجود ہیں علی گور بلوچ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی اینک لگائی، کیونکہ آپ نے میری اینک بھی جو ہے وہ کہا کہ، اور رضا ہارون صاحب کراچی میں ہیں. تو مجھے بتائے گا علی گور بلوچ صاحب، آپ نے سنا امجد علی خان نیائی صاحب کی گفتگو، وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہماری توقعات سے بڑھ کر رضاکارانہ طور پہ ہڑتال ہوئی ہے سر. تو فیصل آباد کا حوال دیجیے گا، پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے خود سے اپنی دکانیں بند کی اور جو ان کی توقعات سے بڑھ کر رسپانس آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہڑتال تھی، ظاہر ہے کہ میرے بھائی امجد نیازی صاحب تو یہی کہیں گے کہ بڑے پیمانے پہ کامیاب ہوئی، وہ تو بہت بری طرح پھٹ چکی ہے. اچھا. اور کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی ہڑتالوں سے، ان کے احتجاج سے، ان کے انتشار سے، ان کی پارٹی کے، وہ اس قسم کی جو کالز ہیں اس سے لوگ جو ہیں وہ اب تنگ آ چکے ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. اب لوگ آپ دیکھیں کہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے انیشیٹو لیا، اور جو لاہور کا ثقافتی تہوار تھا جو کہ بسنت کا تہوار تھا، اس پر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے کتنی گرم جوشی کے ساتھ پورے پاکستان سے حصہ لیا. نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے لوگ آئے اور انہوں نے اس تہوار میں حصہ لیا. دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ایک بات تو کہ اتوار والے دن موسٹلی جو شہر ہیں وہ ویسے ہی چھٹی کرتے ہیں تاجر حضرات. جی. اگر انہوں نے ہڑتال دینی تھی تو اتوار کے علاوہ کسی دن کا چناؤ کرتے نا. تو وہ جو آپ کو چند دکانیں بند بھی نظر آئی ہیں وہ بھی اتوار کی وجہ سے بند آئی ہیں، ان کی ہڑتال کی وجہ سے بند نہیں ہوئی. اور اتوار والے دن آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن تاجر چھٹی کرتے ہیں، اور موسٹلی جو تاجر تنظیمیں وہ اتوار والے دن تو پہلے بھی دکانیں بند ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک پہیا جام ہڑتال ہے، آپ پورے پاکستان کے جتنے بھی ٹول پلازاز ہیں آپ ان کے فگرز نکلوا کے دیکھ لیں، چاہے وہ ہائی ویز ہیں چاہے وہ موٹر ویز ہیں، یقین کریں پہلے سے بھی زیادہ ٹریفک تھی. تو یہ مطلب ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کر غلط مطلب ہے کہ وہ فگر کوڈ کرنا مناسب بات نہیں ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ ہڑتال کامیاب ہوئی یا ہڑتال ناکام ہو گئی. جی. مجھے یہ بتائیں کہ جو تحریکیں ہیں وہ ہڑتالوں سے تو نہیں چلا کرتی. جو تحریکیں ہیں یا حکومتیں ہیں وہ شٹر ڈاؤن سے ختم نہیں ہوتی، وہ اس قسم کی چیزوں سے ختم نہیں ہوتی. تحریکیں کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے جو جس پارٹی کی طرف سے ہو، جس لیڈرشپ کی طرف سے ہو، اس کا ایک سیاسی کردار ہوتا ہے. اگر آپ کا سیاسی کردار یہ ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ مرکز میں برسر اقتدار آئے بھی تو آپ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئے، آپ ووٹ چرا کر آئے، آپ نے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا، آپ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، آپ کے ڈپٹی سپیکر کے ذریعے پاکستان کے آئین کو توڑا گیا. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ یا وہ پارٹی یا وہ لیڈرشپ کس آئین کی بات کریں گے جب اگر یہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے مستفید ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ پھر قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے قانون اور آئین کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اس پر خود عمل کریں نا، اس قانون اور آئین کی بات کی. ٹھیک ہے. آپ خود آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ووٹ چوری کرتے ہیں، مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، آپ خود مستفید ہوتے ہیں اس سے کہ آپ کے ڈپٹی سپیکر نے آئین کی دھجیاں اڑا دی اور وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے. اب وہ کہتے ہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں علی گور بلوچ صاحب، وہ کہتے ہیں یہ نقطۂ آغاز، یہ آج 8 فروری نقطۂ آغاز تھا، اب اس کے بعد جو ہے مزید ہم ایونٹس بھی کریں گے. سر بات یہ نہیں ہے. نقطہ مجھے یہ بتائیں، جب انہوں نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی تھی انہوں نے کہا تھا آر یا پار یہ ہماری لاسٹ کال ہے. جب انہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے تھے اس وقت بھی کہتے تھے یہ ہماری لاسٹ کال ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو آج صورتحال یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ تھے، جو نوجوان تھے جن کے ہاتھوں میں انہوں نے کیل والی لاٹھیاں پکڑائی تھیں، آج ان کے ہاتھوں میں اسکالرشپ ہے، آج ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس ہیں، آج ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں حکومت کی طرف سے دی گئی ان کی موٹر بائکس ہے الیکٹرانک. آج جو ہمارا نوجوان طبقہ تھا اس کے ہاتھوں میں اسکل کارڈز ہیں.
جس کے ملک میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر ان کو جابز آفر ہو رہی ہیں. صحیح. آج یہ تو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کارکردگی دیکھنا سے چاہتے بیانیہ ہیں. جو ہے وہ شیپ اپ ہو رہا ہے. میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے رضا ہارون صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. رضا بھائی، کراچی میں بھی اسٹریٹ موبلائزیشن کی گئی تھی 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے. آپ بتائیے گا، پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. امجد نیائی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہتے ہیں توقعات سے بڑھ کر ہڑتال ہوئی. علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتوار کا روز تھا، ویسے ہی کاروبار زندگی اس طرح نہیں چلتا، لیکن انہوں نے کہا پہیہ جام جو ہے وہ ہرگز نہیں ہوا. کراچی کی کیا سچویشن رہی رضا ہارون صاحب؟ انوار بھائی، دیکھیں اگر آغاز ایسا ہے تو انجام تو پھر ہمیں معلوم ہے کیا ہوگا. اچھا. کراچی میں کوئی ہڑتال نہیں ہوئی. کراچی میں اس وقت 2 بڑے فیسٹیولز چل رہے ہیں. ایک کراچی لٹریچر فیسٹیول ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. آج بھی 3 روزہ ہے اور اس کا 3را دن ہے. اچھا. اسی طریقے سے کراچی کے سینٹر میں کراچی ایکسپو، کراچی چیمبر آف کامرس کا کراچی ایکسپو فیسٹیول چل رہا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور کل بھی چلے گا. کراچی میں ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پہیہ کوئی جام نہیں ہوا. ساری مارکیٹس، بڑی مارکیٹس کھلی نہیں. اتوار کا دن ہے، صبح سے شام تک ویسے ہی دکانیں وغیرہ بند ہوتی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیٹ بیک ہے اور نقصان اس کا ہوگا ان کو، تحریک نفاذ آئین والوں کو اور پی ٹی آئی کو، کیونکہ مذاکرات پہ جانے سے پہلے انہوں نے اس ہڑتال کو، 8 فروری کی کال کو بہت زیادہ ویٹیج دیا ہوا تھا. آپ کو جی یاد ہے، آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب اس کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کر رہے تھے. بالکل. تو اگر اس کے بعد پبلک کا رسپانس نہ آئے اور ہڑتال اس طرح کامیاب نہ ہو جیسے غالباً نیازی صاحب اور ان کے رفقا چاہتے تھے، تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، بہت بڑی ویکنس شو ہوئی ہے. مذاکرات کی ٹیبل پہ جانے سے پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ آج کی ہڑتال کامیاب ہوگی تو بڑی اسٹرانگ کنوکشن کے ساتھ، بڑے اسٹرانگ مینڈیٹ کے ساتھ یہ جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی میرا بالکل تعزیت اور غم کے ساتھ میں یہ بات بتا رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں. کراچی شہر واز فلی الائیو، اسٹل الائیو، ابھی بھی پورا شہر کھلا ہوا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 بڑے فیسٹیولز ہو رہے ہیں یہاں، جہاں لاہور میں تو آپ بسنت ہو رہا سمجھتے ہے ہیں رضا تو ہارون صاحب ٹھیک ہے، مس کیلکولیٹ کیا انہوں نے، عوام کی پلس کو نہیں سمجھ پائے؟ کیا وجہ بنی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ہم نے دیکھا کہ ویٹ ڈالا تھا ان کے وزن میں. انہوں نے کہا وہ ان کی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کو سپورٹ کرتے ہیں. کچھ روز قبل مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی اسد کیسر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ. نہیں انوار بھائی، میرے خیال ہے ان کو بیٹھ کر کے، ہمارا کام نہیں ہے، ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، خود ہی جی اس کو بہتر سمجھیں گے. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ پارٹی کنفیوزڈ ہے، پارٹی کی لیڈرشپ کنفیوزڈ ہے. لیڈرشپ کے اندر کوئی آپ کو کوہیژن نظر نہیں آتا. اور جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ پارٹی کا سٹرکچر کوئی نہیں ہے. پارٹی تنظیمی طور پہ بالکل اس وقت کمزور ترین اس پہ کھڑی ہوئی ہے اسٹیج پہ. جی بغیر اسٹرکچر کے آپ ایسی کال دے دیں اور پھر ظاہر ہے کہ عوام بھی تھک گئے ہیں نا، جیسے علی گور صاحب فرماتے ہیں کہ تھک گئے ہیں کہ بار بار آپ ایک کال دیتے ہیں. اور تمام لیڈران آج مصروف تھے اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر. ہم نے دیکھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو لیڈر ہیں چکری صاحب، وہ آسمہ جہانگیر جی صاحبہ کی جو کانفرنس ہوئی اس میں شریک تھے. بالکل. اچکزئی یعنی صاحب انہوں نے اپنا کوئی پروگرام کینسل نہیں کیا، وہ گھر پہ نہیں بیٹھے، ان کی گاڑی چلتی رہی، وہ ٹرانسپورٹ کے اندر جو ہے وہ کانفرنسی مقام پہ پہنچے اور دکانداروں سے وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار بند کریں. تو لیڈران کا بھی جو رویہ اور عمل ہے اور جو ان کا کردار ہے، ان کا جو کیمپین میں لیڈرشپ رول ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نظر نہیں آیا. تو بنیادی طور پہ ایک فلاپ ایکٹیویٹی تھی اور اس کا ٹھیک، فلاپ ہونے کا ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. نقصان اٹھانا پڑا. نیائی صاحب اس بحث میں اب نہیں پڑھتے. آپ ظاہر کہہ رہے ہیں بہت کامیاب شو تھا، جو آپ کے دیگر ہمارے پینلسٹ ہیں شرکاء ہیں وہ کہتے ہیں فلاپ شو تھا. اب یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات متوقع ہے. آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور وہ جو خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی حکومتی زعما اور رہنما کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اب مذاکرات سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ خود بھی ایک ماشاءاللہ سیزن پولیٹیشین ہے، سیزن پارلیمنٹیرین ہے. اس بحث پہ ہم نہیں پڑھتے، یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ یہ جو آپ کا پاور شو تھا وہ کتنا کامیاب رہا. نیائی صاحب انوار، میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں پھر آگے بڑھتے ہیں. سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں تقریباً 300 سے زائد جو ہے ہمارے ورکر گرفتار کیے گئے. اگر ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ ہماری تنظیم موجود نہیں ہے یا ورکر موجود نہیں تو انہیں گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طریقے کے ساتھ پنجاب کے اندر آج بھی سارا دن جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ چادر اور چار دیواری اور ورکروں کو پکڑنے پہ لگی ہوئی تھی، اور پچھلے 10 دنوں سے لگی ہوئی تھی. تو انہیں کیا ضرورت تھی اگر لوگ باہر نہیں نکلنا چاہتے تو ان کو خوفزدہ کرنا، جو ان کو پکڑ کے 3 MP کے نیچے جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا.
اسی بات کا تو ڈر تھا ان کو کہ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور باہر نکلے لیکن ہیں. نہیں صاحب آپ یہ تو ایک سیاستدان ہیں بالکل سر، اگر آپ بہت نے بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں تو انہیں کون روک سکتا ہے سر؟ ویسے دیکھیں آج بھی بہت بڑی تعداد ہے. انہوں نے جو ثابت کیا ہے کہ ہم فسطائیت کو، ہم اس نظام کو نہیں مانتے. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ انہوں نے بہت واضح انداز میں اپنی دکانیں شٹر ڈاؤن کر کے، حالانکہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے رضاکارانہ طور پہ، لیکن آج انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں ایسا ایکٹ کیا ہے کہ حیران کن ہے. چلو اس بحث میں نہیں پڑتے کہ آپ نے خود کہا کہ لوگ بہتر جج ہیں اور کہ ہماری بات میں کتنا وزن ہے یا کسی اور کی بات میں کتنا وزن ہے. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ بالکل دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ ڈیبیٹ پہ بھی یقین رکھتی ہے، کیتھارسس پہ بھی یقین رکھتی ہے، اور آگے بڑھنے پہ بھی یقین رکھتی ہے، اور پروٹیسٹ پہ بھی یقین رکھتی ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. اگر ہمیں نظر آیا جو ہم خان صاحب نے جو مینڈیٹ دیا ہے اجگزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو کہ وہ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، اگر گورنمنٹ نئے سی بی ایمز کرنے پہ تیار ہے تو اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس بھی کچھ دینے کے لیے ہوگا اور کچھ لینے کے لیے نئے بھی سی بی ہوگا. ایم سے کیا مراد ہے اور نیائی صاحب؟ دیکھیں اگر وہ نیشنل ڈائلاگ کی طرف بڑھتے ہیں، ہارمنی کی طرف پرائم منسٹر بڑھتے ہیں، تو یقیناً اس کے لیے علامہ صاحب اور محمود صاحب موجود ہیں. اور اگر نظر آیا تو یقیناً یہ آگے بڑھ سکتی ہیں، ڈیبیٹ بھی آگے بڑھ سکتی ہے، مذاکرات بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے اندر نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا، اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی پولیٹیکل، کیونکہ اس وقت آپ کی جو معیشت کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی دگرگوں ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ دہشت گردی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. اور یقیناً جب تک آپ ملک کے اندر بہتری جو ہے داخلی صورتحال کو بہتر نہیں کریں گے، آپ دہشت گردی کے خلاف اور معیشت کے حق میں آپ اتنی فائٹ نہیں کر سکتے جو ضرورت ہے اس امر کی. کیونکہ ابھی ورلڈ بینک آپ کو کہہ کے گیا ہے کہ پاکستان کو اگلے 5 سالوں کے اندر تقریباً 5 سال کا ہے میرے خیال میں 3 کروڑ نوکریاں پیدا کرنی ہوگی. 3 کروڑ نوکریاں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مسائل جو ہے جمہوری جو خلل ہے اس کو درست کرے. بہت اہم نکات اٹھائے ہیں. علی گور بلوچ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے سی بی ایمز اگر حکومت کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی جانب سے یہ اختیار دیا ہوا ہے محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو کہ وہ مذاکرات کی طرف بڑھیں، وگرنہ پھر احتجاج ہوگا، جو کہ انہوں نے کہا جب ہم نے 8 فروری کو کیا. آپ سمجھتے جس قسم کے چیلنجز ہیں، ہم نے کل بھی شو کیا تھا جو اسلام آباد ترلائی کلاں میں انتہائی افسوسناک خودکش بم دھماکہ ہوا جس میں 33 کے قریب جو ہیں وہ افراد جو ہیں اپنی جان کی بازی ہار گئے، 169 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. پھر بلوچستان میں جس طرح کے واقعات ہوئے، اور جو ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، بڑے اچھے ہائی پروفائل وزٹ ہوئے ہیں، ازبکستان کے صدر آئے، قازقستان کے آئے، لیکن جب تک سے سیاسی استحکام نہیں ہوگا، داخلی استحکام نہیں ہوگا، معیشت اس طرح ٹیک آف نہیں کر پائے گی. علی گور بلوچ صاحب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی مذاکرات ہونے چاہیے، تو بنیادی طور پر تو خود پرائم منسٹر صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے خود آفر کی ہے کہ آپ مذاکرات کی نیت پر آئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلے ایک دفعہ یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اور مذاکرات کو درمیان میں چھوڑ کے پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ مطلب ہے کہ اس کا بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے، حالانکہ انہی کے کہنے پہ شروع ہوئے تھے. اور اب کی بار تو پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے. دیکھیں ہم تو وہ نئے سی بی ایمز کی بھی بات کر رہے ہیں نا سر، وہ ملاقات جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی التوا کا شکار ہے اس کا غالباً اشارہ دے رہے ہیں، نئے سی بی ایمز کی جو بات کرتے ہیں. علی گور صاحب نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں جو جیل مینول ہے اس کے مطابق تو ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ملاقاتیں بند کیوں ہوئی؟ ملاقاتیں اسی لیے بند ہوئی کہ جب بھی آپ ایک تو آپ سزا یافتہ ہیں، دوسرا آپ کے جو بھی ملنے آتے ہیں آپ باہر پیغام کیا بھیجتے ہیں کہ ملک میں آگ لگا دو، ملک میں انتشار پھیلا دو، ملک کے معاملات کو سوک تاج کرنا شروع کر دو.
تو آپ کو جیل کے اندر بیٹھ کر ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو جو مشکلات یا پریشانیاں یہ اپنے لیے خود چنتے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر صاحب نے ان کو آفر کروایا ہے تو یہ آ کر بیٹھے. ان کا پچھلی دفعہ بھی یہی مطالبہ تھا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، یہ کہتے تھے کہ آپ کی حکومت مستعفی ہو جائے، ہمیں اقتدار دوبارہ پھر اسی طرح سے سونپ دیا جائے، اور بانی پی ٹی آئی نے جو بھی 9 مئی کے واقعات کیے، جو بھی اسلام آباد کے اوپر حملے کروائے ہیں، جو کچھ کیے، اور جو دیگر کرپشن کے کیسز ہیں، وہ سارے ان پر این او آر او دے دیا جائے اور ان کو دوبارہ اقتدار کے منصب پہ بٹھا دیا. دیکھیں مذاکرات ہمیشہ غیر مشروط ہوتے ہیں، اور اس میں سے اگر آپ کی رویہ یہ رہا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کہ اگر کسی صحافی نے ان سے اختلاف کیا ہے یا تنقید کی ہے تو اس کو فوراً لفافہ صحافی کا نام دے دیا ہے. جی اگر کسی سیاستدان نے اختلاف کیا ہے تو سیاستدان کو چور اور ڈاکو کہہ دیا ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں. لیکن فضل الرحمان صاحب تو آج کل ان کے ساتھ ہیں نا سر، قربتیں بڑھ رہی ہیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب تو آج کل ان کی صفوں میں کھڑے ہیں نا سر. نہیں دیکھیں، مولانا صاحب کی اپنی بھی ایک سیاست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے ان کے دور میں پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم نے احتجاج کیے نا، کتنے احتجاج کیے، کیا اس سے ملک میں انتشار پھیلا؟ کیا اس میں ملک میں آپ کراچی سے لے کر پشاور تک، بلوچستان، ہر جگہ پر مطلب ہم نے احتجاجی تحریک چلائی اور پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے چلائی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے. تو آپ دیکھیں ایک طرف ان کا احتجاج ہوتا ہے، وہ صرف 9 مئی کے واقعات نہیں، وہ صرف اسلام آباد پر حملے نہیں، آپ دھرنوں سے دیکھ لیں، پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، جہاں پر آج آپ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، آپ خود بتائیں اس پی ٹی وی پر حملہ نہیں کیا گیا. جی بالکل. وہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کس وقت نئی طرح صدر میں نہیں تھے غالباً. سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودنا، سپریم کورٹ قومی اسمبلی کے جنگلے توڑنا، ریڈ زون کے اندر داخل ہونا. تو مقصد یہ ہے کہ اب ملک جو ہے وہ ان ایڈونچر جو یہ کرتے ہیں، جو انتشار کا ایڈونچر ہے، اس کا ملک متحمل نہیں ہے. یہ کہہ کر گئے تھے کہ بھائی ہم مائنز بچھا کے جا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ تو ڈیفالٹ ہو گیا ہے، اور پاکستان کو کبھی سری لنکا سے ملا دیتے ہیں. علی گور صاحب، اب تو آپ کے سامنے امجد نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نئے سی بی ایمز ہوتے ہیں تو ہم اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ جو زمینی حقائق ہیں، مسائل ہیں معاشی یا جو امن عامہ کا، اس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں نا. تو اب اگر ہم سال 2026 میں آگے بڑھنے کی بات کریں تو کس طرح، مطلب کوئی تو ایسا نقطہ ہوگا جس پہ ہم آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیاسی رستہ نکل سکے نا. سیاستدان راستہ نکالتے ہیں نا سر. سیاسی رستہ گفتگو سے ہی نکلتا ہے، یس، یہ بات ہے نا، سے نکلتا ہے، بالکل آپ کے سیاسی رویوں سے نکلتا ہے. اگر آپ کا رویہ یہ ہو کہ آپ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی بات کریں، آپ کا رویہ یہ ہو کہ آپ ملک میں لاک ڈاؤنز لگانا چاہیں، ٹھیک، آپ کا رویہ یہ ہو کہ آپ شہداء کو سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث ہوں، شہداء کا مذاق اڑائے اور تمسخر اڑائے، ٹھیک، یہ آپ کا مطلب ہے، آپ کی پوری ٹیم کا ایک جو ہے وہ. تو پھر آپ مجھے بتائیے کس قسم کے مذاکرات کرتے ہیں؟ اوکے، یہ اہم نکتہ آپ کا. میز پر بیٹھے، ٹھیک ہے. میں رضا ہارون صاحب آپ میز پر، جی آپ کہہ رہے ہیں میز پر بیٹھیں اور غیر مشروط بیٹھیں، آپ کا نکتہ یہ ہے. رضا ہارون صاحب، وے فارورڈ کیا ہوگا سر؟ اب بتائیں. ظاہر بات ہے ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. ہم نے دیکھا ہے کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلایا، وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. کچھ ہمیں تبدیلی تو نظر آئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں اس کے تسلسل کو برقرار رکھا جانا چاہیے؟ اس کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی وے فارورڈ ہے، اور مذاکرات کے لیے بالکل انکنڈیشنل طریقے سے دوستوں کو بیٹھنا چاہیے، سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات کریں. اور ایک جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کے پاس پراپر لیڈرشپ ہے نہیں، اور اس کا ادراک بانی کو بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ مذاکرات کے لیے بھی جو نامنیٹ کیا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین یا سیکرٹری جنرل کو نہیں کیا ہے. جی، انہوں نے پی ٹی آئی کے نامنیٹ کیا ہے چکزئی صاحب کو، جو کہ پی کے میپ کے لیڈر ہیں، انہوں نے نامنیٹ کیا ہے راجہ ناصر عباس صاحب کو، جو ایم ڈبلیو ایم کے لیڈر ہیں. اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں چیئرمین کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے چیئرمین کو نہیں نامنیٹ کیا، انہوں نے چکزئی صاحب کو نامنیٹ کیا ہے اپوزیشن لیڈر. تو کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس بظاہر اور بانی کے فیصلوں سے نظر آتا ہے کہ ان کے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو مذاکرات کر سکے یا مذاکرات کے پروسیس کو سیاسی طور پر آگے بڑھا سکے. وہ سنجیدگی نہیں ہے، وہ تجربہ نہیں ہے، اور جو تجربے کار لوگ ہیں ان کے پاس،
جو کہ اس وقت لاہور کی جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی جیسے لوگ، وہاں یہ مشاورت کرتے نہیں ہیں، وہاں وہ بیچارے لکھ لکھ کے تھک آ گئے کہ ہم سے اگر بات کرو، وہاں یہ بات کرنے کو چاہتا نہیں ہے، وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈورمنٹ ہوئی بھی ہے. تو پرابلم پارٹی کے اندر ہے. اگر اس پرابلم کے ساتھ، اور پھر یہ جو آج کی ہڑتال کی ناکامی ہے جو کہ بہت زیادہ اس کی ہائپ کریٹ کی گئی تھی، اب انہوں نے اپنی پوزیشن تو مذاکرات کی ٹیبل پہ جانے سے پہلے اور کمزور کر لی. یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ مذاکرات آج کی جو اگر کامیاب نہیں ہوتی ہے ان کی، تو ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی، اور وہ کمزور ہو گئی ہے آج زیادہ. لیکن اس کے باوجود مذاکرات ہی وے فارورڈ ہے. وزیر اعظم صاحب بھی اس کے لیے اپنی آفر دے چکے ہیں، دعوت دے چکے ہیں. اس کو سنجیدگی سے لے کر مذاکرات میننگ کی فل ٹیبل کیسے پر بنایا جا کر جائے رضا ہارون unconditional. صاحب؟ مذاکراتی عمل تو ہوتے ہیں ہمارے، ہم دیکھیں نشستن گفتن برخاستن نہ ہونا، بامانی کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہے سر؟ سر بامانی تو بیٹھنے والے بنائیں گے نا سر، میں اور آپ تو نہیں بنائیں گے، نہ نیائی صاحب بنائیں گے، نہ علی گوڑ صاحب بنائیں گے. بیٹھنے والوں کی سنجیدگی کی نیت اس کو بامانی بنائے گی. لیکن اگر وہاں بیٹھنے سے پہلے آپ کا ٹویٹر ہینڈل، سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان کے چیف فیلڈ مارشل کے خلاف یا ریاست کے خلاف زہر اگلتا رہے گا، ان کے جی یوٹیوبرز کا انفلوئنس ان کے اوپر رہے گا، یوٹیوبرز کے روزانہ کی طور پر بیسیکلی جو انفلوئنس کرتے ہیں ان کے فیصلوں کو، وہ تو ان کی لیڈرشپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو اگر ایک جانب اپنی وہ کیمپین اب جاری رکھیں گے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، دوسری جانب ملک کی صورتحال دیکھیں کہ اگر یہ اچھا ہوتا، دیکھیں نا سیاسی فیصلوں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ جب جو ثانیہ ہوا تھا اس کے بعد آج کی ہڑتال کی کال کی کوئی تک نہیں تھی، ان کو واپس لے لینی چاہیے تھی، لیکن نہیں لی. اس کے باوجود وہ یہ انہوں نے آج ملا اس میں دیا گئے، نا، اس میں آپ نے رضا ہارون میں سنا کہ یوم سوگ بھی ساتھ میں کہا نا، شاید اس سے بھی تھوڑی کنفیوژن پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ یوم سوگ بھی نہیں بنا رہے ہیں ورنہ اور یوم ہڑتال بھی سوگ بنا بھی رہے نہیں ہیں. ہوا نا. یوم سوگ کیا ہوگا؟ جب یوم سوگ کیسے ہوگا؟ ان کا کون سا لیڈر آج سوگ میں بیٹھا ہوا تھا؟ مجھے بتائیں، ایک کا نام بتانے آپ، کہاں سوگ منایا انہوں نے؟ ہاں یہ کدھر امپورٹنٹ سوگ بات ہے. ہوا ہے؟ کوئی چیئرمین کہیں سوگ میں بیٹھے ہوئے تھے، سیکرٹری جنرل کہیں سوگ میں بیٹھے ہوئے تھے، تحریک تحفظ پاکستان کے لیڈر چکزئی صاحب کہیں سوگ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہاں سوگ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو جو ایکشن ہوتے ہیں نا، دے اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز نا. یس آپ کے ایکشنز، آپ کی نیت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بالکل کنوکشن ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے محب وطن جماعت ہے، اس کی بڑی ماس سپورٹ بھی ہے. لیکن چونکہ لیڈرشپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، لیڈرشپ کے پاس ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے بانی کی رہائی. مجھے بتائیں ملک کی بہتری کے لیے کوئی ایجنڈا ہے؟ کوئی انہوں نے ایجنڈا دیا ہے کہ جی مذاکرات کے لیے ہم بیٹھیں گے؟ آج کی ہڑتال کا بھی کوئی مقصد تھا؟ کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی ایجنڈا نہیں تھا. سو انفارچونیٹلی یہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت لیڈر لیس پارٹی ہے. قیادت کا فقدان ہے، مشاورت کا فقدان ہے، بہت سارے فیکشنز ہیں. اب تو کھل کے نظر آتے ہیں نا. مطلب خان صاحب کی بہن جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں تربیلا ڈیم کو بند کر دو. اب مجھے آپ بتائیں، جب اس طرح کی آوازیں آئیں گی تو کون سیریس لے گا؟ یہ بڑا ہم لیکن یس یہ آپ نے لیکن مذاکرات، پولیٹیکل ڈائیلاگ جی اور مسلسل ڈائیلاگ، پہلی نشست میں یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، یس دوسری نشست میں بھی نہیں حل ہوگا، لیکن بیٹھیں گے، ساتھ بات کریں گے، وے فارورڈ وے آؤٹ نکلے گا. ایگزیکٹلی. لاسٹ ورڈ نیائی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں قیادت کا فقدان بھی ہے اور مشاورت کا فقدان بھی ہے سر آپ کی جماعت میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ قیادت کا فقدان ہے، نہ مشاورت کا فقدان ہے. اچھا اصل بات ہے کہ آپ کا واسطہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہاں جب یہ سسٹم چل رہا ہو نا تو پھر آپ کی دلیل دلائل وہاں فیل ہو جاتے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی بسنت جو آ گئی ہے اور اس سے جو ہے نا پورے پاکستان کی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم نے ہڑتال کینسل نہیں کی، اور سینکڑوں لوگ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زخمی بھی ہوئے اور نہیں، شہید انہوں نے بھی کہا ہوئے. یوم سوگ کا آپ نے لیکن اعلان کیا تھا، آپ کا کون سا رہنما یوم سوگ میں بیٹھا تھا؟ اچھا دوسرا یہ بتایا، میں وہ مکمل ہو دیتے نا جی جی انوار بھائی. جی جی لاہور سر. میں آج دوسرا جب اتنے بڑا سانحہ ہو گیا ہاں تو اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو کیا وہاں جو بسنت منائی جا رہی تھی بسنت منایا جاتا، وہاں وہ تو سوگ کینسل کر منایا دی تھی جاتا؟ نا کل اگلے دن کی جو تقریبات تھی. کیا کینسل کیا؟ آپ شام تک ناچ گانا کرتے رہے اور شام کو آپ نے کہا جی کہ ہمارا کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جی تقریبات منعقد جو وہ کینسل کر دی. آج سارا دن کیا ہو رہا ہے یا آج رات کو کیا ہوگا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جو ہے فوری طور پہ، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے آپ کے دل کے اندر، اٹیک ہوا ہے آپ پہ، آپ فوری طور پہ چلیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ بسنت پارلیمنٹ کا کینسل کر اجلاس لیتے، آپ لوگ ہڑتال اپنی کینسل کر لیتے. میری بات سنیں، اگر سنجیدہ ہوتے تو اپوزیشن لیڈرز دونوں کے ساتھ رابطہ کرتے تو بہتری کی طرف چلی جا سکتی تھی باتیں. کوئی یہ اچھا بات نہیں ہے، لیکن سنجیدہ ہوتے تو ان کے لیے چاہیے یہ تھا کہ فوری طور پہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا، ٹھیک. بوتھ ہاؤسز کا،
صحیح. اور بلکہ چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جوائنٹ سیشن ہو جاتا, دن رات ایک کر اس میں کے آپ بیٹھا جا شریک ہوتے سکتا. پھر. بالکل کیوں نہ ٹھیک. ہوتے. آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو خان صاحب خود آئے تھے اور ہم نے 126 دن کا بالکل بالکل وہ دھرنا آپ تھا لوگوں نے اپنا اور وہ کال دھرنا آف ختم کر کیا دیا تھا. تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں, پاکستان کی ساورنٹی ہو, پاکستان کے دفاعی پوزیشن ہو, ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, ہم خواب میں بھی غلطی نہیں کر سکتے. دیکھیں, ٹھیک. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے تو انوار بھائی تم بھی ہو اور میں بھی ہوں. بالکل سر, میں بالکل پاکستانی کہلاؤں گا, آپ بھی پاکستانی. ہماری بالکل کوئی یہ بات تو ہے سر. نیشنلٹی. اسی نقطے پہ میں نے آئی ہیو ٹو کلوز بائی فرسٹ سیگمنٹ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان ہے تو میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, رضا ہارون صاحب بھی, علی گور بلوچ صاحب بھی. تینوں موضوعانوں کا بہت بہت شکریہ. علی گور بلوچ صاحب آپ کا, رضا ہارون صاحب, امجد علی خان نیائی صاحب کا. ویورز, آپ نے یہ سیاسی گفتگو سنی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیکسٹ ویک انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف اور محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو اس سے سیاسی طور پہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. توقعات تو بہت سی وابستہ ہیں. آنے والے دنوں میں اس کا ہمیں پتہ لگے گا. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو بسنت پہ ہم گفتگو کریں گے. بسنت کے تہوار, اس کا ریوائیول اور کس انداز میں منائی جا رہی ہے, کتنی پتنگیں خریدی گئی ہیں, کتنا اس میں اکنومیکل رول اوور ہوا ہے, یہ سب کچھ ایک وقفے کے بعد. وقفہ لے لیجیے. بھارتی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی سازشیں رچا رہی ہے. مودی حکومت کشمیری مسلمانوں کو ان کی جداگانہ شناخت سے محروم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے. جموں و کشمیر کے عوام کو ان کی جائیدادوں اور ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے. کشمیری عوام بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد اور پرعزم ہیں. فاشسٹ مودی حکومت کی چالیں کشمیریوں کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتیں. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے فروخ شہباز وڑائی صاحب نے, سینئر اینکر پرسن ہے, صحافی ہیں, لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قربان بلوچ صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. قربان بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. فروخ وڑائی صاحب, ہم نے پروگرام کے آغاز میں اور بریک پہ جانے سے قبل بسنت کی بات کی تھی. مجھے بتائیے گا, آپ لاہور میں موجود ہیں, میرے خیال میں 2 دہائیوں کے بعد یہ ریوائیو ہوا ہے تہوار. ہم نے بھی اپنے سجدے کے پلیٹ فارم سے شروع کے دنوں میں ایک شو کیا تھا بسنت کے حوالے سے. اس دفعہ بسنت کس طرح منائی جا رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ انتہائی افسوس تک واقعہ ہوا اسلام آباد ترلائی کلام میں. اس کے بعد پھر اگلے دن وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کہا کہ جو آفیشیل تقریبات تھیں وہ منسوخ کر دی گئیں. آج میں آپ سے مخاطب ہوں. ہمیں تو جو ویژولز آئے ہیں بڑے زبردست قسم کے آئے ہیں. لاہور کی چھتیں جو ہیں دوبارہ سے آباد ہیں اور ہواؤں فضاؤں میں پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں. کچھ اپنا بھی ایکسپیرینس بتائیے گا اگر آپ نے پتنگ اڑائی ہے, اور کتنی مہنگی پتنگیں جو ہیں وہ بک رہی ہیں اور خریدی جا رہی ہیں. بہت شکریہ عمار بھائی. بات یہ, پہلے تو میری طرف سے بھی مذمت ہے. ہمیں جب بھی اس طرح کا کچھ ہم ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں توڑنے کے لیے یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی تو مذمت بھی ہے, اور انشاءاللہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ مؤثر کارروائی کر کے ابھی تک بھی ان جیسے جتنے بھی جو مضمون مقاصد والے لوگ ہیں ان کے انشاءاللہ ہم عزائم جو ہیں وہ خاک میں ملائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. بسنت کے اوپر ڈیفینیٹلی جی بسنت میں نے تو دیکھی ہے, اور اب والی جو بسنت ہے مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید وہ ایکسائٹمنٹ نہ ہو, وہ معاملات نہ ہو جس طرح سے پہلے ماضی میں ہوا کرتے تھے. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں, آج تیسرے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو لاہور ایسے ہے جیسے کہ یہاں پر عید پہ بھی شاید اس طرح سے رونق نہ ہو جتنا ایک اہتمام ہے یہاں پہ.
اور خاص طور پہ گورنمنٹ کو اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جس کے رسک بہت زیادہ تھا، جس میں جی خاص طور پہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ لاہور بہت بڑا شہر ہے جس میں اس وقت پنجاب بھر سے لوگ آئے ہیں، دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آئے ہیں بسنت کے تہوار کے لیے. تو جتنا اس بات کا کریڈٹ مل رہا ہے کہ لاہور کے اندر مریم نواز صاحبہ نے میلہ سجا دیا، 25 سال بعد ہو رہی ہے بسنت، یہ وہ خدا نہ خواستہ اگر ان 3 دنوں کے اندر ناخوشگوار واقعات ہوتے تو اتنا ہی ڈسکریڈٹ گورنمنٹ کے اوپر آ جاتا. لیکن یہ فیصلہ مشکل فیصلہ تھا، لیکن لاہوریوں کے چہرے پر رونق آ گئی ہے. خود میں نے بہت انجوائے کیا، مجھ سے پوچھ رہے تھے تو اب عالم یہ تھا کہ انویٹیشن بہت زیادہ تھے، مجھے بھی مزدوری کرنی تھی، اپنا شو بھی کرنا تھا. خود ہم نے اپنے شوز جو ہیں وہ لاہور کی چھتوں پہ کیے ہیں، وہیں پہ مہمانوں کو بلایا ہے. لوگوں نے اچھے یہاں پہ کھاپوں کا اہتمام تھا، یہاں پر ایک ملنے کا بھی ہوا. کئی دوست اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے. تو ایک یعنی آپ سمجھے نا عید پہ کیا ہے، عید فیسٹیوٹی کیا ہے کہ لوگ ملتے ہیں اپنوں کو، کئی ایک سال بعد ملاقات ہوتی ہے. تو اس مرتبہ تو کئی لوگوں سے اس طرح سے ملاقات ہوئی جن سے کئی سال ملاقات نہیں ہو پاتی، کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہی نہیں، مجھے تو لگتا ہے پنجاب بھر سے لوگ آئے تھے. آج یہ اعداد و شمار پنجاب گورنمنٹ کی اعلیٰ سطحی جو میٹنگ تھی اس میں اعداد و شمار جو دیے گئے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی 10-15 لاکھ لوگ دوسرے شہروں سے یہاں پر آئے ہیں. اور اس سے بھی شاید زیادہ اعداد و شمار ابھی آئیں گے، مزید پتہ چلے گا جب یہ ایونٹ ختم ہوگا. اور بہت ہی اچھا میں کہتا ہوں گورنمنٹ نے خاص طور پہ مجھے جب شروع میں انہوں نے فیصلہ لیا تھا تو مجھے یہ تھا کہ کس طرح ممکن ہوگا کہ موٹر سائیکلوں کو خاص طور پہ ان کو محفوظ کرنا کتنا مشکل کام ہے، کہ لوگوں کو کیسے کہا جائے گا. یہاں پر تو ہم عام طور پہ ہیلمٹ نہیں پہنتے جو ہماری ضرورت کا کام ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ آج جب میں گاڑی سے واپس آ رہا تھا، آج ہی کے دن میں نے دیکھا ہے جس بائک پہ میں نے دیکھا ہے راڈ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میجورٹی نے راڈ لگایا. اور اس وقت عالم یہ تھا جو آپ بوڑھیوں کا پوچھ رہے تھے، آپ کو صرف بسنت نہیں ہوئی، آپ کی میوزک انڈسٹری واپس آئی ہے. میوزک انڈسٹری کے یہاں پر 3 دن میں اتنے ایونٹس تھے کہ کئی سنگرز جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اور ایونٹ زیادہ تھے اور ٹائم کم تھا، 3 دن کے اندر کہاں پرفارم کریں. اس کے بعد آپ کے جو ہوٹلز ہیں، عالم یہ تھا کہ ہمارے جو دوست باہر سے آئے ہیں لاہور میں چاہ کے بھی کئی لوگوں کو ان کی اکوموڈیشن ارینج نہیں کر سکا کیونکہ ہوٹلز ہمارے فلی بک تھے اور لوگوں کو گھروں میں دوسرے دوستوں کے گھروں میں رہنا پڑا. اسی طرح جو آپ مجھے پوچھ رہے تھے، لوگوں نے یہاں پر کارز کا بزنس، ہوٹلنگ کا بزنس، ہر طرح کی یعنی معیشت کو بھی آپ یہ سمجھے کہ ایک انجیکٹ ہوئی چیزیں، ایک سرکل چلا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایک البتہ مجھے گورنمنٹ سے شکوہ ضرور رہے گا، وہ یہ شکوہ ہے کہ یہ جو بسنت تھا نا، جو میں نے دیکھی تھی پہلے بسنت، یہ بسنت تھی لوور مڈل کلاس ان کا تہوار تھا. یہ مسنگ ہے. یعنی اس دفعہ تھوڑا سا لگا کہ زیادہ ایلیٹ ٹچ بھی اس میں نظر آیا، لیکن ڈیفینیٹلی جب 20-25 سال بعد چیزیں ہو رہی ہوں تو اس میں کمی کوتاہی بھی رہتی ہے. لیکن شاید وقت زیادہ ملتا اور قانون کی امپلیمنٹیشن کروانا بھی ضروری تھا. اگر وقت زیادہ ملتا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو چین تھی نا وہ متاثر نہ ہوتی، تو شاید میں پورے لاہور ہر گھر سے گڈی اڑتے دیکھتا. لیکن ابھی بھی لوگوں نے منائی ہے جیسی منائی. اور اس کا ایک مزہ پتہ کیا ہے اس تہوار کا، کہ ایک طرف آپ گڈی اپنی اڑا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی پتنگ کٹتی ہے، کہیں اور سے پتنگ آپ کے پاس آتی ہے. یہ پوری اس کی سیلیبریشن ہے، ساتھ میں کھانا چل رہا ہوتا ہے، چیزیں چل رہی. میں نے تو یہ ساری چیزیں انجوائے کی ہیں. اچھا، یہ مجھے بتائے گا فاروق صاحب، یہ مجھے بتائے گا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، ایس او پیز کو فالو کیا گیا، اس لیے اس کے اوقات وقت میں بھی بڑھا دیا گیا. اب صبح 5 بجے تک یہ منائی جائے گی. ہم نے دیکھا کہ اس میں سیاسی مطلب مخالفتیں اور جو تنوع ہے وہ بھی نظر نہیں آیا. ہم نے تو، آپ تصدیق کیجئے گا، علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے شارس خان صاحب کی بھی ویڈیو آئی ہے یا کلپ آیا ہے، وہ بھی اسی مطلب بسنت ہی کا ہے جس میں وہ اڑا رہے، اس کی تصدیق ہوئی ہے، وہ بھی اڑا رہے ہیں پتنگیں. اور رانا سکندر حیات صاحب جو وزیر تعلیم ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ سپورٹ میرے بہت پرانے دوست ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، وہ بھی کر رہے تھے کہ کس طرح دوسرے کا جو ہے وہ بو کاٹا اور وہ جو آپ پتنگ اڑاتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ایک چیز ہمیں ایک جھلک نظر آئی ہے کہ آپ کی سیاسی مخالفت ہو لیکن اس طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں اس پہ سب ایک ہو کر اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں.
اچھا یہ بات تو میں نے خود وہ تصاویر دیکھی ہیں ان کے، وہ بالکل عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں. جی بات یہ ہے کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ بسنت بنائی ہے. جی میں تو سچی بات ہے اس کو تنقید کی نظر سے نہیں دیکھتا. یار یہ لاہور کا، یہ پنجاب کا بالکل کلچر ہے. یہاں پر چھت کے اوپر کوئی گڈی اڑاتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ وہ نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، بالکل وہ عمران خان کا ووٹر ہے یا نہیں ہے، وہ زرداری صاحب کو اچھا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. سر یہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے. مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بسنت بنائی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دوست ناراض ہیں ان سے، اصل میں آج انہوں ان نے کو ہڑتال کی کال برا دی ہوئی بھلا تھی نا کہہ سر، رہے ہیں. آج انہوں نے جی ہڑتال کی جی جو کال دی ہوئی تھی اور شٹر ڈاؤن کی جی، دی ہوئی تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ہڑتال، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں لاہور میں جو دیکھا وہ تو آپ کو بتا دیتا ہوں. جی لاہور میں ویسے ہی پچھلے 3 دن سے چھٹی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. بالکل لوگ مارکیٹ تو ویسے اوپن ہیں، لیکن ویسے 3 دن سے ہمیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. جہاں جاتے ہیں ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے. ٹھیک. یہ ایک تہوار کا ماحول ہے. اس میں مجھے تو کہیں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ہاں البتہ ان دوستوں کو دیکھنا چاہیے تھا، اگر ان کو کوئی احتجاج تھا ٹھیک ہے، لیکن جو یہ علیمہ صاحبہ کا بیٹا اگر بسنت بنا رہا ہے تو میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک. اس نے ایک زندہ دل لاہوری ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر خان صاحب باہر ہوتے تو شاید وہ بھی کسی چھت پہ کھڑے گڑیاں اڑا رہے ہوتے. یہ وہ بھی آپ نے زندہ دل آدمی ہے. بالکل انہوں نے اڑائی بھی تھی. میں آپ کی اجازت سے قربان بلوچ صاحب، سر میں اور آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، فاروق صاحب تو انجوائے کر رہے ہیں، تو ہم تو ان چیزوں سے محروم ہیں. اسلام آباد میں ویسے لاسٹ ویک اچھا فیسٹیول کرایا تھا سردار یاسر صاحب نے، اسلام آباد میں اچھا 2 دن کا فیسٹیول ہوا تھا. کیا کہے کہ قربان بلوچ صاحب اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے؟ جی میں پنجاب حکومت کو اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو یہ ایونٹ منعقد کرانے پہ مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے جو بولڈ اسٹیپ لیا ہے اور سالوں کے بعد جو ایک سفوکیشن کا ماحول تھا، گھٹن کا ماحول تھا، اس کو توڑا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بسنت صرف لاہور میں کیوں، بسنت کراچی میں بھی منانا چاہیے، بسنت کوئٹہ میں بھی منانا چاہیے، پشاور میں، مظفر آباد میں. یہ جو ہماری ثقافتیں ہیں ہماری سانجھی ہیں. جی کوئی سندھی جب ٹوپی کا ڈے مناتا ہے تو وہ بھی سارے ملک میں منانا چاہیے. بلوچ اگر ثقافت کا ڈے ہو، اور پشتون اور کشمیری، تو یہ ہمارے سانجھے ایک خوشیاں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، منانی چاہیے. اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس جو پچھلے کچھ عرصے سے گھٹن زد ماحول ہے، جی سفوکیٹڈ ماحول ہے، اس سے نکالنا چاہیے. ہمیں کھیلوں کے میدان آباد کرنے ہوں گے، ہمیں کتابی میلے منعقد کرنے ہوں گے، ہمیں شندور میلہ بھی منعقد کرنا ہوگا، ہمیں سپی میلہ بھی جی زور و شور سے منانے کی ضرورت ہے. بالکل اور نوروز، بیساکھی اور بہت سارے ایسے تہوار ہیں جس طرح ہمارے دوست لاہور سے انہوں نے جو بات کی کہ جس میں میل ملاپ ہے، لوگوں کا ملاقاتیں ہیں، سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ، لیکن یہ خوشیاں وہ عید برات کی ہوں، وہ شب برات کی ہوں، اور مذہبی ہوں یا ثقافتی، ہمیں بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. ہمیں اپنے لوگوں کو خوشیاں دینی پڑیں گی تاکہ وہ ذہنی طور پر آسودہ ہوں، وہ جسمانی طور پر، اور اپنے ٹھیک. ماحول میں اپنے دوستوں سے، پڑوسیوں سے، مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگوں کی میزبانی بھی کریں اور اپنے ثقافت کو ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ بھی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت کا بہت انتہائی بولڈ فیصلہ. چلیں میرا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. بہت شکریہ فاروق شہباز، آپ کا بہت شکریہ. اور بلوچ صاحب ویورز، جیسے یہاں بات ہوئی کہ ہر جو کلچرل فیسٹیول ہوتا ہے اس کی بہت سی جہتیں ہوتی ہیں جہاں لوگوں آپس میں ملتے ہیں، جہاں جو ہے وہ ایک سافٹ امیج جاتا ہے پاکستان کا. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے بھی اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. ایون جو ہماری ڈپلومیٹک کور ہے، ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ برٹش ہائی کمشنر ہوں جین میریٹ صاحبہ، وہ وہاں موجود تھی، یا نیٹلی بیکر صاحبہ ہوں جو ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے یو ایس ایمبیسی کی، وہ موجود تھی. تو اس سے پاکستان کا ایک امیج بھی جائے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوگی. تو اس حوالے سے بڑے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور اب کرکٹ کا T20 ورلڈ کپ بھی شروع ہو گیا ہے. پاکستان نے پہلے میچ میں تو کامیابی حاصل کی ہے نیدرلینڈز کے خلاف. اب جو ICC کا مشن ہے وہ بھی پاکستان آیا ہوا ہے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سینیٹر محسن نقوی صاحب سے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی آئے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 15 فروری کا ہائی وولٹیج میچ انڈیا پاکستان کا، جس میں پاکستان نے بائیکاٹ اس کا کیا ہے، اس حوالے سے کیا کوئی نظر ثانی ہوتی ہے. کیونکہ اب بھارتیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان میچ نہ ہو تو پھر اس میں جو وہ شائقین کی دلچسپی وہ ماند پڑ جاتی ہے.
अगले हफ्ते तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच टेक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान। दुरुस्त हर वक्त।